बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज जिक्र करेंगे, मुत्तहिदा अपोजिशन कहती थी कि हुकूमत गिराएंगे, लेकिन पहले मरहले में ही फेल हो गई। चेयरमैन सेनेट को हटाने की बारी आई तो टोटल 50 वोट निकले, 53 वोट जो है रिक्वायर्ड थे, लेकिन वो फिगर पूरा ना हो सका। जब तहरीक का ऐलान हुआ तो 64 लोग खड़े हुए, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन के सिर्फ 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया। वो 14 लोग जिन्होंने खिलाफ वर्जी की, अपने अहद की, वो कहां गए, उसको फिगर आउट करना है। ये सबसे बड़ा मसला भी अपोजिशन के लिए बना हुआ है। हमारी इतलात के मुताबिक 7 जो हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स थे, 5 इसमें PMLN के सेनेटर्स थे, 2 छोटी पार्टी के सेनेटर्स थे। ये डील उसी दिन तय पाई जिस दिन सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े खुल के बयानात दिए और कहा है कि अगले हफ्ते जो है एक APC बुलाई जाएगी और उसमें इस बात का तयन किया जाएगा कि जिन लोगों ने पार्टी की पीठ में छुरा को पाया उनको जो है वो निकाल के सामने लाएंगे और एक्सपोज किया जाएगा उनको। ये तमाम बातें जो हैं अब तक सामने आई हैं, लेकिन हुकूमत इसे बहुत बड़ी कामयाबी अपनी करार दे रही है। थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं, जब इमरान खान इसी सेनेट इलेक्शन के हवाले से ट्वीट करते थे कि सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए और हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज उन्हीं की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ और उन्होंने तस्लीम भी किया। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ पीर साबिर शाह बहल साहब मौजूद हैं, नुसरत पठान रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार जान अचकज़ई साहब मौजूद हैं। आप तीनों मौज़िज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। मैं साबिर साहब से आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। ये क्या हो गया, ये किस तरह से हो गया, किसी को समझ नहीं आ रही। आप लोग अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं? शुक्रिया जी। ये सवाल जो है ये तो यकीनन है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरह हुआ। तो बात ये है कि और यही कह सकते हैं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि तमाम शेर ने पहने हुए हैं दस्ताने। सच्ची बात तो ये है कि ये वो एक और भी है, मैं वोट था किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है। हमारी सियासत के अंदर जो एक बुनियादी बात है कि एक सियासतदान और फिर सियासतदान से हट के पाकिस्तान के एक ऐसे अदारे के अंदर जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई बावकार अदारा है सेनेट का, और ये वो अदारा है कि जिसमें जो लोग आते हैं वो अपनी जमातें जो हैं वो उसमें जो इंतहाई बाएतमाद लोग होते हैं और जो लोग ये समझते हैं कि बाइज़्ज़त बावकार और कमिटेड लोग होंगे, ऐसे लोगों को ही भेजा जाता है। लेकिन हमारी सियासत के अंदर हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सियासत जो है, एक तो हमारी सियासत को जहाँ एक सियासतदान को बिल्कुल उसका जो अपना ज़मीर है उसके मुताबिक, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर वो आज़ादी हासिल नहीं रही और हमेशा सियासतदान बेचारा जो है वो किसी न किसी के दबाव और प्रेशर में रहा है। और हमेशा मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो इस सिलसिले में कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अवाम की विल, अवाम की ख्वाहिश, उसका एहतराम नहीं किया और वो ओछे अतकंडे हमेशा इस्तेमाल किए हैं जो कि आज भी हमें नज़र आए हैं सेनेट के इलेक्शन के दौरान। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारी जो पोजीशन थी कि इसमें 64 वोट जो हैं हमारे, वो ना सिर्फ ये कि हमारा दावा था बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस 64 मेंबर्स ने खड़े होके और हमारे उम्मीदवार के हक में उन्होंने वो खड़े हुए और उन्होंने अपना सपोर्ट, और उसके बाद 50 वोट निकले। और आप ये कह रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया, लेकिन आपके मेरे ख्याल से आपकी पार्टी के लोग थे। 5 सेनेटर्स के नाम आ रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है और जिन्होंने वफादारियां चेंज की। तो आप अपनी पार्टी को निशानदही करने के बजाय आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट करा रही है। नहीं, कोई तो करा रहा है। नहीं तो आपके लोग क्यों वफादारियां तब्दील कर रहे हैं? आपकी सफ़ों में ऐसी ब्लैक शीप्स क्यों हैं? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी बदकिस्मती है ये
ہمیں کسی پارٹی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کتنے لوگ تھے. کولیکٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں جو ہیں اس وقت اس ذلت کا نشانہ بن رہی ہے جن کو انہی کے پارٹی کے لوگوں نے ان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ آج آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے لوگ, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری صفوں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو دباؤ کے سامنے مردانہ وار کھڑے نہیں ہو سکتے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہ دولت کی چمک کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں, سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے, ہماری بدقسمتی ہے, یہ ہماری سے مراد پوری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہماری جو اسمبلیوں کے اندر یا ہمارے سینٹ کے اندر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ نہ صرف پارٹیوں کے لیے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو آج توہین ہوئی ہے یہ صرف مسلم لیگ کی یا اپوزیشن جماعتوں کی ہوئی ہے, یہ پورے ہمارے جو جمہوری ادارہ ہے آج اس کے اوپر عوام جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہی ہے. اور آج عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو نمائندے سینٹ میں اسمبلیوں کے اندر جاتے ہیں اور جنہیں ہم یہ حق دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے ہماری نمائندگی کریں, لیکن وہ عوام کی نمائندگی کرنے کی بجائے وہاں پہ جا کے یا وہ بزدلی کا شکار ہوتے ہیں یا وہ دولت کی چمک کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں. اور یہ المیہ ہے ہماری سیاست کا, یہ المیہ ہے پاکستان, یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں اسمبلیوں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پوری قوم کے لیے ذلت اور توہین کا باعث بن رہے ہیں. بہت بڑی جیت ہے پچھلی کی. میں ابھی پیر صاحب کی بات سن رہی تھی اور انہیں بڑا افسوس ہو رہا تھا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ان کے خیال میں انہی کی پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے, ان کی لینگویج میں یا ان کی اس پر کمنڈمنٹ کے اوپر نہیں وہ کھڑے ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ہے ان کو. تو جب بوتھ کے اندر ہم جاتے ہیں تو پھر ہمارا اپنا ضمیر ہوتا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی, اپنا فیصلہ انسان کا ہوتا ہے, کوئی وہاں پہ نہیں کھڑا ہوتا بندوق لے کر, آپ نے خود ڈیسیشن لینا ہوتا ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. جب ان کے اگر آپ کی بھی کوئی ایک آدھ ویڈیو موجود ہے تو جب ان کے سینیٹرز یا کوئی بھی سینیٹر جس نے ووٹ نہیں دیا اور اپنے ول کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا, کیونکہ جو چیئرمین ہیں سینٹ کے وہ جب سے سینٹ کے چیئرمین بنے ان کا ایٹیٹیوڈ سب سے اچھا تھا, ان کا طریقہ وہ تو اتنی حد تک بھی سختی میں آگے ہمارے ایک سال کے اندر کہ انہوں نے ہمارے منسٹرز کو بھی سینٹ میں آنے پر پابندی لگا دی تھی. وہ اتنے نیوٹرل رہے. اچانک اپوزیشن نے سوچا کہ یہ کمزور کنارہ ہے اٹیک کرنے کے لیے, جیسے قلعے کے اوپر سیاسی قلعے میں اٹیک, انہی کا لوگ تھا, انہی کے سپورٹ سے آئے تھے. کامیابی ہماری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن سینٹ کی اپنا کردار جو ہے وہ سینیٹرز نے رکھا, پازیٹیو رکھا. سینٹ کا اپنا پازیٹیو نہیں داغدار ہوا, پازیٹیو ہوا. پازیٹیو اس لیے کہ انہوں نے ایک نیوٹرل بندے کو دیکھا کہ وہ پورا ایک سال میں اس کی کارکردگی پازیٹیو تھی. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاناما کے مجرموں کو اور منی لانڈرنگ والے مجرموں کو سپورٹ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے سینیٹرز جو ہے وہ کوئی اپنا رول ادا کرے. تو اب وہ دور گزر گیا. اب سینیٹرز یا ایم این ایز بھی ہوں نا, وہ اپنا رول ادا کریں گے, کیونکہ عوام ان سے پوچھے گی کہ ہم چوروں کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ چوروں کے سپورٹ کے لیے جو ہے وہ ہاؤسز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سینیٹرز کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. یہ ان کو ٹکٹ دیتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ جن سے لاکھوں روپے لے کے ٹکٹ دینے والی بات پہ آتے ہیں. جان صاحب کی طرف بڑھوں گا. جان صاحب, یہ پہلے خبر آپ نے بریک کر دی, میں ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کا فالو کر رہا تھا, کس طرح سے پتا تھا, آپ کے پاس کیا انفارمیشن تھی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی لوگ تھے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ کس طریقے سے پارٹیوں میں اختلافات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جب شروع دن سیاسی ریپرزینٹیٹیو کا نام لیا گیا تو بہت سے لوگوں کے لیے سوال تھا کہ اگر پارٹیوں کی اپوزیشن کی ویسے مجموعی ان کے پاس نمبرز ہیں تو یہ کیسا ایک کینڈیڈیٹ ہے جو متنازع ہے, جو ریاست پاکستان کے خلاف ہے, جنہوں نے پہلے بھی سیکورٹی اداروں پہ حملے کیے, وہ کس طرح فیڈریشن کا نمائندہ ہو سکتا ہے, وہ کس طرح پاکستان کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو بہت سے محب وطن لوگوں نے پارٹیوں میں پیپلز پارٹی کے
کے اور پی ایم ایل این کے سینیٹروں نے یہ سوال اٹھایا تو اس دن سے اختلافات پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے میڈیا میں نہیں آئے, آپ اور ہم تک لوگ شیئر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے سینیٹروں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے, دوست ہیں ہمارے, ان کی باڈی لینگویج, ان کو ریزرویشنز تھے کہ کیا ایجنڈا ہے, کیوں آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں چیئرمین صاحب کو. کل آپ لڈو تقسیم کر رہے تھے, کل یہ کہہ رہے تھے کہ فیڈریشن کی فتح ہے, اس کی فتح ہے, ان کی بیانات ہیں بلاول زرداری صاحب کے. کل جب بلوچستان میں حکومت کو ختم کیا گیا, آپ نے کہا کہ یہ جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق ہے. ایک پارٹی جس کا نام بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی ہے, زرداری صاحب نے کہا کہ یہ میرا کیا درا ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا نام آپ نے نہیں لیا. پھر یہی چیئرمین صاحب آپ کے امیدوار تھے, اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا. تو آج چارج شیٹ کیا ہے؟ مثلا سنگل الزام نہیں لگا سکے اپوزیشن کہ یہ بندہ کرپٹ ہے یا یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہ غصہ ایک دم سے چیئرمین کو اتارنے کی سمجھ کسی کو نہیں آئی, خود سینیٹر صاحبان کو نہیں آئی جنہوں نے ضمیر کے مطابق ووٹ استعمال نہیں کیا. اگر یہ ہمیں بتاتے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چیئرمین خراب ہے, اس نے ہاؤس کو صحیح طریقے سے کنڈکٹ نہیں کیا, یہ کرپٹ ہے, یا یہ پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کسی بھی پالیسی کا انعکاس اس نے اپنے رویے میں کیا ہے, تو سمجھ میں آنے والی بات تھی. ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھا, کیونکہ آپ ایک کام کرتے ہیں لاجک نہیں ہے. ایک لاجک تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے. پارٹی لیڈرشپ دونوں پارٹیوں کی اس وقت مصیبت میں ہیں, ان کی کیسز ہیں, انہوں نے اس کو ایک مضبوط کارڈ کے طور پہ کھیلنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گیا. اور کارڈ وہی تھا کہ کسی طرح ان کو کنسیشن ملیں. ہمیں معلوم ہے کہ نیب کے کیسز ہیں. اگر حاصل بزنجو کے علاوہ کوئی اور جو چیئرمین کے لیے منتخب ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس ٹائم گیم میرے خیال میں اگر کوئی اور شخصیت ہوتی جن کی ریپوٹیشن اچھی تھی, جو واقعی مطلب قابل قبول تھے, تو ہو سکتا ہے وہ جیت جاتا. ایک ایسے کنٹروورشل آدمی کو جنہوں نے ماضی میں بھی ان کا ایک کلیئر باعث رہا ہے اداروں کے خلاف, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فیڈریشن کے چیئر یعنی ایک اہم ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں اور آپ جو ریاست پاکستان کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں, آپ نیریٹو بھی دے رہے ہیں. تو پھر آپ اور پی ٹی ایم کا کیا فرق ہے؟ پی ٹی ایم نے بھی ریاست کے اداروں پہ حملے کیے, آپ بھی کر رہے ہیں. تو آپ صرف سافٹ فیس, آپ صرف نواز شریف صاحب کے دوست ہیں, آپ صرف جو ہے بلاول بھٹو یا زرداری صاحب کے دوست ہیں. اور میرٹ اور کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بلوچستان کی نمائندگی کی بات ہے تو وہ سنجرانی صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ بھی بلوچستان سے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باپ پارٹی کا سرٹیفکیٹ آپ سے لیں گے کہ وہ چونکہ اچھے لوگ نہیں ہیں اس لیے ان کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہمیں منظور نہیں ہے. میرا کوئی تعلق کسی بھی پارٹی سے اس وقت نہیں ہے, نہ باپ پارٹی سے, لیکن میں میرٹ کی بات کر رہا ہوں. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ آج جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر یہ جیتی تو یہ ہارس ٹریڈنگ ہے. کل یہی اپوزیشن کہتی ہے اگر یہ جیت جاتے, سنجرانی صاحب ہار جاتے, تو پھر وہ جمہوریت کی فتح تھی, وہ فیڈریشن کی فتح تھی. تو یہ تضاد ہے, یہ عام آدمی کے لیے بھی سمجھنے یعنی وہ سمجھنے سے قاصر ہیں. لیکن 2 دن پہلے تو وہ خود بزنجو صاحب بھی کہہ رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی ہے, کوئی حکومت ہمارے اوپر پریشر نہیں ڈال رہی, ہمارے ایم این اے کے سینیٹرز کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہی ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری بلاول نے کہا کہ پیسے لے لو, کیونکہ پیسے لے لو, ووٹ ہمیں دے دو. مجھے پتہ ہے, لیکن وہ ساری جو ہے پیشن کوئی ان کی, لیکن جو کینڈیڈیٹ تھا وہ تو خود ہی کہہ رہا تھا بزنجو صاحب کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی ہے. اس کا اسٹیٹمنٹ ہے, مختلف چینلز کے اوپر آیا ہے. اگر ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی تو یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, اور پروگرام میں گفتگو جاری ہے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے. حالیہ جو تحریک آئی اور اس کے بعد ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا اور حکومت کی ایک بہت بڑی فتح قرار دی جا رہی ہے. لیکن یہ حکومت کی کیسی فتح ہے؟ عمران خان تو ٹویٹ کرتے تھے کہ سیکرٹ بیلٹ پہ نہیں ہونا چاہیے الیکشن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ان کی لاتعداد ٹویٹس ہیں. اب عمران خان اسی کو فتح قرار دے رہے ہیں, چیئرمین سینٹ کا فون کر رہے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں, خیر آپ عمران خان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ جو لیڈر یہ کہے کہ یو ٹرن لینا ایک لیڈر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے, یعنی اپنے کہے ہوئے الفاظ سے منہ موڑنا اور کسی جگہ پہ کسی چیز پہ سٹینڈ لینا جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ کی کوالٹی میں اگر یہ چیز ہے کہ وہ کسی اصول پہ سٹینڈ لیتا ہے وہ لیڈر ہی نہیں ہے. لیڈر کی تو کوالٹی یہ ہے کہ وہ یو ٹرن لے. تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے چونکہ انہوں نے خود ڈکلیئر کیا ہے, تو اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے, اخلاقاً ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یو ٹرن جو ہے وہ ان کے ہاں عبادت کا درجہ رکھتا ہے.
باقی رہ گئی بات یہ کے لیے ضروری ہے کہ عقل بھی ہو. جی اگر آپ کسی غلط بات پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور قوم پوری تباہ ہو جائے اور بانسری بجتی رہے تو پھر آپ یو ٹرن بھی نہ لیں, قوم کو بچائے بھی ہیں. عمران خان نے فلور کراسنگ, ہارس ہم نے ہمارے ایم پی ایز سیکرٹ نے بیلٹ, ساری سینٹ کے حوالے سے جتنی بھی پرانے الیکشن ہمارے ایم پی ایز نے جنہوں نے خیبر پختونخوا میں نہیں ووٹ دیے تھے پارٹی کے کہنے پر, تو سینٹ کی لاسٹ الیکشن میں تو 20 کے 20 ایم پی ایس عمران خان نے پارٹی سے نکال دیے تھے. یہ کیوں نہیں نکال رہے؟ اپنے 3 4 5 جتنے 9 10 ان کے ہیں. دوسرا دیکھیں نا, رویے بھی ہوتے ہیں. سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کا رویہ سب سینیٹرز کے ساتھ بہت پازیٹیو ہے. لوگوں کی اپنی کارکردگی بھی ہوتی ہے. جیسے جان صاحب نے کہا کہ کوئی جو سینیٹرز تھے وہ خود کنفیوز تھے کہ کس بات پہ ہم اس کو ہٹائیں, کہ کون سی وجہ تھی. رحمان ملک خود لڑ پڑا پیپلز پارٹی کے اندر. ہمارا جو آج سیٹنگ ہے اس کی کوئی ایک اصول جو ہے اس کو آپ یقیناً ہمیں رکھنا چاہیے, کیونکہ جب محترمہ بول رہی تھی میں خاموش تھا. اب جب میں بول رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے ٹیک اوور کیا. اب یہ کام میں سب سے اچھا کرتا ہوں. اچھا, لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس طرح. نہیں, آپ سر اپنی بات کمپلیٹ کریں, پھر آپ کے سامنے ایک سوال اور رکھتے ہیں. بات کی تو میں اس دن جا رہا تھا تو ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا عقل نہیں تھی موجیں ہی موجاں. بات یہ ہے کہ اگر عقل کی بات ہوتی تو یہ کبھی بھی نہ کہا جاتا کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ ایک لیڈر کی شان ہوتی ہے. باقی یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ جناب کوئی چارج شیٹ نہیں تھا. بالکل کوئی چارج شیٹ نہیں ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت کی. جمہوریت میں اکثریت ہوتی ہے. ہاؤس کے اندر آپ کا 64 ممبر نے یہ ثابت کیا کہ اپوزیشن کے پاس 64 ممبر ہیں. اگر 64 ممبر کھڑے ہو کے تو کیا ان کا یہ حق نہیں ہے؟ اس کے حق پہ آپ ایک وہ شریف ہیں, وہ اچھے ہیں, ان میں بڑی کوالٹیز ہیں, لیکن جہاں ایک جمہوری حق ہے اپوزیشن کا کہ ان کے پاس میجارٹی ہے تو ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو ان کا نمائندہ ہونا چاہیے. اور اسی بنیاد پہ اپنا وہ حق اپوزیشن کا جو حق تھا. اور دیکھیں ویسے بھی اپوزیشن تو آئی ٹارگیٹڈ ہے. یہ ہر بات پہ ایشو کچھ اور ہوتا ہے. بات ہوتی ہے چوری ڈاکہ, چوری کی ڈاکہ کی. بھئی اپوزیشن نے کہیں یہ لوگوں سے پیسے لے لے کے عمران خان سے کتنے لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ جی آپ وہ حساب دیں جو ڈونیشن آپ کو ملتی ہیں, جو خیراتی پیسے ملتے ہیں, جو غریب مائیں بہنیں اپنی چوڑیاں اتار کے پھینک کے دیتے ہیں, اس کا جب حساب مانگا جاتا ہے وہ حساب نہیں دے سکتے. اتنی بڑی ہاسپٹل وہ حساب دیکھیں نا, میں نے کہا کہ ہمیں آپ اپنی بات اپنے باری پہ مجھ سے ضرور جواب مانگیں, ضرور آپ کو ٹائم دیا جائے گا. لیکن مجھے چلیں آپ کی باری پہ آپ سے جواب آپ کی باری آئے گی. آپ کو اب بی آر ٹی پشاور کی کہاں سے شروع ہوئی 18 بلین سے, آج 120 بلین پہ وہ چلی گئی. کس منہ سے آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں؟ آپ پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 20 سال 30 سال کا حساب لینا ہے. ان 30 سالوں میں مشرف کے 10 سال بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, اور اس میں آپ کے بھی ہیں. آج آپ کی کیبنٹ میں آدھی کیبنٹ تو آپ کی مشرف کی بیٹھی ہوئی ہے. کیا ان کا احتساب ہو رہا ہے یا وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ایشو پہ بات ہونی چاہیے. آپ کرپشن کی جب بات کرتے ہیں, ادارے ہیں, عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں, ان کو ہم سپردگی ہے ہماری. ایشو کی بات اگر ایشو کی بات یہ جو ابھی چیئرمین سینٹ والا ایشو ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 24 بندے نکالے تھے. کیا آپ لوگ اپنی پارٹی سے وہ لوگ نکالیں گے جنہوں نے آپ کی پارٹی کی وفاداریوں کے خلاف ووٹ دیا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں جی 14 ووٹ گئے ہیں متفرق. اس میں یقیناً مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے. آج ہماری کل یہ واقعہ ہوا ہے, آج شہباز صاحب نے میٹنگ بلائی, تمام سینیٹرز نے اس میں موجود تھے, اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیٹی اس میں تحقیق کرے
اور تحقیق کے بعد جن لوگوں نے ڈیفیکشن کی ہے، جن لوگوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی. اور یہی عمران خان نے بھی کیا تھا. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے تحقیق کی، 3 مہینے 6 مہینے بعد انہوں نے جا کے اس پہ فیصلہ دیا. تو آج تو ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، شاید ہو گئے 24 گھنٹے یا بھی نہیں ہوئے. اب ہم نے آج 24 گھنٹے کے اندر اندر ہماری کمیٹی بیٹھی اور اس پہ کہ نہیں، ہم نے اس پہ تحقیق کرنی ہے. کمیٹی بنائی گئی اور وہ کمیٹی جو ہے وہ کی تحقیقات کے بعد ان لوگوں کے خلاف اور یہ ایک ضرورت ہے. اور میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اس پہ آپ بغلے نہ بجائیں. آپ کو رونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک فرد جیت گیا، لیکن آپ کی جمہوریت تو ہاری ہے. کیا اس بات پہ یہ متفق بھی ہیں کہ نہیں؟ جماعتوں کی جو لوگ جماعتوں کی ووٹ سے آئے، جنہیں جماعتوں نے ووٹ دیے، جی بالکل ان کے اس مینڈیٹ کو خریدا گیا اور ان لوگوں کو کیا میریکل تھا کہ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے 64 لوگ جو ہیں وہ 50 ووٹوں میں تبدیل، 64 لوگ جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جناب چیئرمین کے خلاف ہیں. اور جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اگر ان کا ضمیر تھا تو وہ کھڑے ہو کے کہتے کہ نہیں، چیئرمین کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، ہماری پارٹی کے کیوں بغلے بجا رہی ہے پی ٹی آئی، کیوں جشن منا رہی ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو فلور کراسنگ ہوئی ہے، اگر بات ضمیر کی ہوتی، اگر یہ بات ضمیر ہوتے تو یہ کھڑے ہو کے کہتے کہ جی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے. ان لوگوں کو جن کے قول میں اور فعل میں تضاد ہے، آپ ان لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا. خدا کے لیے ضمیر کو اس طرح ضمیر کو ذلیل نہ چلے. نصرت پٹھان صاحبہ سے اب ان کا جواب لے لیتے ہیں. کیا یہ جمہوریت کی فتح ہے؟ کیا یہ رکھنا پڑے گا؟ یہ جمہوری ادارے ہیں جہاں سے لوگ سیکھتے ہیں، جہاں لوگ آ کے یہاں پہ لوگوں کو یہ رہنمائی کریں گے پوری سوسائٹی کی. یہ ان کا ایسا میسج جائے گا کہ یہ میسج جو ہے بالکل میں اب ان سے آنسر لے لوں نا. آپ کو ٹائم ملا ہے پورا. بول رہے ہیں آپ نمبر مجھے یہ بتائیں کیا یہ جمہوریت کی فتح ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ بات جو تفصیلی انہوں نے گفتگو کی اس کی تو میں کیا بتاؤں، بہت سینئر ہیں اور سینئر تو کیا کٹھے ہی ایک سیاست رہی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس، آپ کے سینیٹرز کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے کہا 64 تک انہوں نے کہا، لیکن اندر جو ان کے لوگ گئے تو ادھر نہ عمران خان کھڑے ہوئے تھے، نہ شبلی فراز کھڑے ہوئے تھے، نہ سنجرانی صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ بھائی یہ پکڑو ہاتھ میں پین اور اس پر تم جو ہے یہ کراس لگا دو، مجھے ووٹ ہو جائے گا. اندر جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے اون پر فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ جب کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت باہر نکل کے آ کے وہ بھی کہتے ہیں نا کہ جناب ہم نے ووٹ سنجرانی صاحب کو دیا. اتنا تو سچا جو کھڑے جرت ہونی چاہیے تھی نا، کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم سنجرانی صاحب کو ووٹ دے کر تسلیم کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اب جرت نہیں تھی تو وہ پھر آپ نکالیں ان کو. آج آپ جن کے شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، دیکھیں 9 ووٹ تھے نا، جمہوریت کو جو ہے 9 ووٹ تھے اور 9 ووٹ جو تھے وہ 9 آدمی جو 9 لوگ تھے جو آپ کا ووٹ بکول ان کے کہ وہ کھا گئے. آپ تو اتنے مت پریشان ہو نا، پیپلز پارٹی والے الگ پریشان لگے پڑیں کہ جی ہمارا کیا. اب یہ کوئی آصف زرداری سے پوچھے کہ اس نے یہ اس طرح کی گیم کیوں کھیلی ہے بیٹھ کر، وہ کوئی آپ کے لیڈروں سے جا کے پوچھے کہ آپ کے لیڈر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے کرپشن کے کیسز کو بچانے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. یہ کیا زمین ہے جو سینیٹر 60 کروڑ کا لے کر، جو پارٹیوں میں 60 کروڑ کا دے کر ووٹ لے کر لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کے ضمیر کو خریدا کے شادیاں بجا رہے ہیں کہ جناب ہم تو نہیں بجا رہے ہوں، ہم تو مطمئن تھے، پریشان ہم تو مطمئن تھے کیونکہ ہمارا ووٹ انٹیک تھا. ہم نے جو ووٹ دیا تھا سنجرانی کو وہ انٹیک ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ناظرین. ہم we will be right back after this short break.
वेलकम बैक नाज़रीन। और स्टूडियो में काफ़ी गर्मा गर्मी थी, इस वजह से हम ब्रेक पे गए। जान अचकज़ई साहब से मैं दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, ये किसी एक पार्टी ने जो है आप कह सकते हैं धोखा दही की है, या फिर ये इंडिविजुअल 14 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना ज़मीर फरोश किया? देखिए, ये उसूल, ज़मीर, जमहूरियत, ये तमाम बातें उस मुल्क में अच्छी लगती हैं जहाँ पे जमहूरियत हो, वाकई पार्टियाँ जो हैं वो लिमिटेड कंपनियाँ ना हों, जहाँ पे सियासी ख़ानदान कंट्रोल नहीं करते। मेरे आप और दूसरे जो सियासी कारकुन हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, जहाँ पे जमहूरी सलाह मशवरा किया जाता हो, जहाँ पे पार्टी के जो सरबराह हैं वो आम आदमी, आम वर्कर्स की राय को भी अहमियत देते हों। अगर आप सेनेटर हैं, मैंने आज आप तनकीद करें अपनी पार्टी बॉस पे, उनके फैसले पे, कल शायद आप नहीं होंगे, पार्टी से बाहर होंगे, तो इसलिए खुलम खुला तो पार्टी लीडरशिप के साथ इख्तलाफ करना ये नामुमकिन है हमारे कल्चर में। ये इंग्लैंड नहीं है जहाँ पे आप चैलेंज करते हैं फिर भी आपकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं हो सकती, आपको घर नहीं भेजा जा सकता। यहाँ पे अगर आपने जरदारी साहब से इख्तलाफ किया तो नेक्स्ट डे आप सेनेटर नहीं रहेंगे। जान साहब, आप बड़ी वैलिड बात करें, लेकिन पर्टिनेंट क्वेश्चन अगर यहाँ पे उठाया जाए, अगर हासिल बजिंजो या फिर सादिक संजरानी से आपकी कोई वफादारी भी है और आप अपनी पार्टी लीडर को ये एतमाद में ले लेते हैं कि यार मैं इसे वोट देना चाहता हूं, आप काइंडली मुझे रिलैक्सेशन देते हैं, मेरा ख्याल से पार्टी लीडर इसमें आपको अकोमोडेट करते हैं। जिस दिन पार्टी लीडर के साथ आपने ये मशवरा किया, आपने अपनी राय भी दी, उस वक्त आप पार्टी में नहीं होंगे। ये डिक्टेटर्स हैं। अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने माजी में इस तरह फैसले नहीं किए, बिल्कुल किए। जरदारी साहब ने अपने सिटिंग MNAs को 24 आवर में रिजिग्नेशन का कहा है और उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये समझते हैं कि ये जो हमने आपको टिकट दिया है ये हमारी मिरास है, लिहाजा अगर आप हमारी जो मर्जी है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो नहीं हो सकता। ये असल में अलमिया है। जमहूरियत यहाँ इसलिए कमज़ोर है, कल इसलिए सिस्टम कोलैप्स कर गया कि सियासी पार्टियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि उनकी लीडरशिप पे अपने लोगों का एतमाद नहीं है। जब उन्हें मौका मिला उन्होंने इख्तलाफ किया, उन्होंने जो है हक के राय दही को जो है अपना जो खुफिया राय हक दही है उससे पूरा फ़ायदा लिया। वेस्ट में आप खुल के इख्तलाफ करते हैं, वहाँ पर आप ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक कानून साजी में आप हिस्सा लेते हैं, आप इशूज़ पे इख्तलाफ करते हैं। यहाँ पर यह नामुमकिन है। इससे पहले कि हम दूसरों को ब्लेम करें, यही सियासी पार्टियां थी। कल तक ये खुश थी जब इन्हें इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट था ज़ियाउल्लाह के दिनों में, कल तक ये खुश थे जब इन्हें सपोर्ट था और कई मौक़ों में। लेकिन आज हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही, आज हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। किसने सूटकेस बलूचिस्तान भेजे सबको मालूम है, किसने सूटकेस सिंध गवर्नमेंट के लिए भेजें, KPK में भेजें। ये तमाम सियासी कल्चर जो है वो इसका विक्टिम रहा है और इसमें सियासी पार्टियाँ बराह रास्त मुलविस हैं। आज चूँकि ये अपोजिशन में हैं इसलिए ये मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं। काश ये जब हुकूमत में होते ये ना करते। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम सीरियस लगे और ये खुल के उन्होंने कहा कि ये चमक का कमाल है, ये खुल के कहा कि हमारी ये स्ट्रेटजी कामयाब हो गई। यही सियासी पार्टी ने किए। अगर मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर सियासी पार्टियाँ वाकई उनके आवाम में मजबूत यानी इन्फ्लुएंस हो, कारकुन उनके साथ हों, लीडर्स अपने सेकेंडरी लीडर्स अपने लीडरशिप के साथ हो, कोई भी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट इनकी राय नहीं बदल सकती। अगर फैसला है फिर वो लकीर है। ठीक है साबिर साहब, एक सिस्टम कोलैप्स करने की बात की, इसकी रीज़न एक ये भी जो थोड़ा सा हम बैक पर चले जाते हैं कि जब आप लोग सेनेट के टिकट बांट रहे होते हैं तो पार्टी वफादारी से ज़्यादा जब आप पैसा देखेंगे, जब पार्टी वफादारी से ज़्यादा आप ये देखेंगे कि ये मुझे कहाँ से फ़ायदा पहुँचा सकता है बंदा, आप पार्टी वफादारी से ज़्यादा देखेंगे ये फ़लाँ का बेटा है, ये फ़लाँ का भतीजा है, पप्पी का बेटा है, तो उसे जब टिकट देंगे तो फिर ऐसी चीज़ें तो होंगी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी जान अचकज़ई साहब का कि उन्होंने इसके बावजूद कि अपनी इख्तलाफ राय रखते हैं और ये हमारे साथी भी रहे हैं और हमारा बड़ा अच्छा साथ भी दिया है उन्होंने, और आज इनका हक है कि हमारा इख्तलाफ भी करें और बहुत अच्छे आदमी हैं। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कल सिस्टम कोलैप्स कर गया और बस मुकदमा हमारा यही था, यही हमारा मुकदमा है। बाकी जो बात इन्होंने की है या आपने मुझसे जो सवाल किया है, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी पार्टियाँ जो हैं टिकट देते वक्त वो बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं रखते। आज अगर वो मुखलिस कारकुन, देखा मुश्किल वक्त मुस्लिम लीग पे भी आया, मुश्किल वक्त पीपल्स पार्टी पे आया, मुश्किल वक्त ANP पे भी आया, ये सारी जमातों पे आता है। लेकिन अगर ये जमातें JUI है या दूसरी है, सियासत के अंदर अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है।
یہ چلتا ہے سلسلہ راؤنڈ دا کلاک. آج اور آج ہم فیس کر رہے ہیں, کل کسی اور پہ آئے گا وہ بھی فیس کریں گے. بات یہ ہے کہ جو ورکر, جو کارکن مشکل وقت میں پارٹیوں کے لیے بغیر کسی لالچ کے قربانیاں دیتا ہے, آج اگر یہ 16 بندے جس جماعت کے بھی ہیں, ان ضمیر فروشوں کی بجائے اگر ان مخلص کارکنوں کو ٹکٹ دیا جاتا تو صورتحال تو مختلف ہوتی. آج یہ تماشا نہ ہوتا. بظاہر تو ان کا موقف جدا ہے, میرا جدا ہے, ان کا کچھ اور ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کا موقف ایک ہی ہے. جمہوریت پنپنی کہ چاہیے. جمہوریت جو ہے کل بالکل ہم ان کی جماعت جیتی ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, جمہوریت ہاری ہے. وہاں پہ ایک جہاں دولت کا استعمال ہوا, بالکل دولت جیت گئی, جمہوریت اصول ہار ہار گئی یہاں پہ. اور یہ ہار لیکن وہ تسلیم نہیں کرتے نا, مانتے نہیں ہیں. ایک جماعت کی ضرور وہ ہے, کہہ رہے ہیں جمہوریت کا حسن پی نہیں ٹی ہے. آئی کی جیت ضرور ہے, سنجرانی صاحب کی جیت ضرور ہے, لانے والوں کی جیت ضرور ہے, اور ہم ان کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں. شکریہ آپ کا. ہم تسلیم کرتے ہیں. ہار ان لوگوں کی ہے جو جمہوریت کا رونا روتے ہیں, ہار ان لوگوں کی ہے جو اپنے نمائندوں کو راہبر سمجھ کر بیچتے ہیں, اور جو یہاں آ کر راہزن بن جاتے ہیں اور پھر ان کے ووٹ کا تقدس پامال کرتے ہیں. یقیناً ان کی ہار ہوئی ہے. نوزر صاحب, جمہوریت اس دن بھی ہارتی ہے جب سینیٹر جو بننے جا رہا ہوتا ہے, جب پیسے دیتا ہے پارٹی لیڈرشپ کو اور سینیٹ کا ٹکٹ لیتا ہے. ڈو یو ایگری؟ جی, اربوں میں جاتے ہیں. پارٹی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ جب آپ کے کارکن کو, ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ جی چھوٹا کارکن آپ کا جو ہے وہ کانسٹیٹوئنسی میں اس لیے نہیں لڑ سکتا کہ وہاں پہ بڑے پیسے استعمال کرنے پڑتے ہیں, اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ کیسے الیکشن جیتے. لیکن جب سینٹ میں آپ کو موقع ملتا ہے اپنے ہی کارکنوں کو اپنی ایم پی ایس کے ووٹوں سے آپ جتوانے کے لیے, تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے پیر صاحب کی بات بالکل 100% صحیح ہے. ان کی بات, اگر نظریاتی کارکن آ جائے وہاں پر, نظریاتی کارکن وہ جو لڑانے والا آپ کا ہوتا ہے, جو جس کے پیٹھ پر جو ہے کوڑوں کے نشان ہوتے ہیں یا لاٹھیوں کے نشان ہوتے ہیں, اگر وہ کارکن آ جائے تو اس کے سامنے آپ کتنا بھی دولت رکھ لو نا, وہ پھر بھی 10 دفعہ سوچے گا اس بات پر کہ میں اپنی پارٹی کے, کیونکہ مجھے پارٹی کی وجہ سے میں آیا ہوں یہاں پر. لیکن آپ ٹکٹ دیں گے بڑے لیڈر کو, سرمایہ دار کو, جاگیردار کو, بڑے خان کو آپ دیں گے, تو پھر یہی کو دیں گے, اسمگلرز کو دیں یا کسی پیر کو دے دے, تو رزلٹ یہی آتی ہے. پیر اگر ورکر ہو تو پھر جائز ہے. پیر نے 40 سال رگڑے کھائے ہیں مسلسل, تو پیر کو آپ رگڑا نہ دینا مہربانی. چلے ان پیر کی بات نہیں کر رہی, وہ کسی اور پیر کی بات کر رہی ہے. جان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا حکومت جو ہے اپوزیشن سے ڈرے گی؟ ایک اور اے پی سی بلانے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد تو یہ بھی مولانا صاحب کا پلان تھا کہ وہ اسلام آباد مارچ کریں گے اور حکومت کو گرانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. لیکن پہلے ہی ٹیسٹ میں جب فیل ہو گئے ہیں تو میرا خیال سے اب حکومت کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ان کا یہ ٹرمپ کارڈ تھا, آخری کارڈ تھا حکومت پہ پریشر ڈالنے کا, کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ سنجرانی صاحب پہ نزلہ گرنے کا جواز نہیں تھا, ماں سوائے یہ کہ حکومت کو بلیک میل کر سکے, ان سے رعایتیں لیں, کنسیشنز لیں, حکومت کے ذریعے انڈائریکٹلی نیب پہ ان کے خیال میں حکومت جو ہے کنٹرول کر رہی ہے ان پہ اثر ڈالتے, اور انڈائریکٹلی ان کے خیال میں اگرچہ ثبوت نہیں ہیں, سب الزامات ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آخری ہرڈل تھا وہ ان کا ختم ہو گیا ہے. حکومت کے لیے یہ ایک چیلنج تھا کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ آتا تو یقیناً قانون سازی کے حوالے سے مشکلات ہوتی. اب یہ ہرڈل میرے خیال میں اب کوئی میجر ہرڈل نہیں ہے. جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے, یہ سیاسی پارٹیاں احتجاج نہیں کر سکتی, ورکرز ان کے ساتھ نہیں ہے, ووٹرز ان کے ساتھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں اگر کرتی ہے تو وہ رینٹڈ کراؤڈ ہے, حکومت ان کا ہے. نون لیگ کے لیے بھی یہی چیلنج ہے, وہ لوگوں کو نہیں لا سکتے. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں ان کا بیہیویئر کل پارلیمنٹ
میں آ گیا تھا. بہت سے سوالات ہیں کہ کیا انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا یا حکومت کا ان کے کینڈیڈیٹ نے دیے, اس پہ بھی ابھی اس کا جواب آنا باقی ہے. اور وہ نہیں چاہیں گے کہ خود ہی تمام یعنی ڈنڈے بھی کھائیں اور جو فائدہ جو ہے نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو ہوں. وہ ایک زرک سیاستدان ہیں, وہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ کیا وہ پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کو تو خندہ نہیں دے رہے ہیں یا پی ایم ایل این کے مفادات کو تو خندہ نہیں دے رہے ہیں. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا فائدہ کم اور باقی پارٹیوں کا زیادہ ہے تو سیاست میں آپ کو معلوم ہے اپرچونٹی اور اپرچونزم جو ہے وہ اصولوں کی بجائے پارٹیوں کے لیے ایک اہم چیز ہوتا ہے. ہم پاور پالیٹکس میں ہیں, یہ کوئی خیراتی کام تو نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے لڑیں گے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا چیلنج ہے کہ میاں مولانا صاحب اپنا جو تھریٹ ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے. زیادہ سے زیادہ ایک جلسہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت میں نہیں دیکھ رہا کہ حکومت کے لیے کوئی بھی چیلنج اپوزیشن کی طرف سے میجر آ رہا ہے. اگر چیلنج ہے صاحب, ایک اور جو امپورٹنٹ سوال ہے یہاں پہ کرنا ضروری ہے وہ کیا سیکرٹ بیلٹنگ کا جو یہ طریقہ کار ہے اس کو چینج ہونا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں سیاسی جمہوریت میں پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. ایک شخص کی مرضی اور منشا کے مطابق آپ نے ٹکٹ دینا ہے, ان کی مرضی کے مطابق پالیسیاں دینی ہے, اس کی مرضی کے مطابق آپ نے ریاست کو بلیک میل کرنا ہے. لہٰذا جب ایک پارٹی پہ ایک خاندان مضبوط ہوگا اور دوسری پوری ریاستی ادارے ان کے سامنے یرغمال بنیں گے تو ہمیں قانون میں آئین میں یہ راستہ ایم این ایز کو سینیٹرز کو دینا ہوگا کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق یہ چوائس ایکسرسائز کرے. جہاں تک پیسوں کے الزامات ہیں, ہر پارٹی جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے اگر وہ کینڈیڈیٹ جتوانا چاہتے ہیں وہ بھی آفر کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے یہ الزامات لگتے ہیں. اب یہ کلچر اس وقت ختم ہوگا جب نیم اور شیم کی پالیسی ہوگی. آپ لوگوں کی اس پہ کیا رائے ہے؟ میں دیکھیں نا, چکزئی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. چور کے لیے ایک دروازہ تو کھلا رہنا چاہیے. آپ سیکرٹ کل آپ بھی حکومت میں آ نہیں تو آپ لوگوں نے مخالفت کی تھی اس کی جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مخالفت کی تھی اس کی. دیکھیں نا, غلطیاں تو ہیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں, لیکن یہ جو انہوں نے جو بات کہی بڑی خوبصورت بات کہی. اگر آپ سارے دروازے بند کر دیتے ہیں تو چور چوری کیسے کرے گا؟ تو ان غریب لوگوں کے لیے جو سینٹ میں آتے ہیں اور یہاں آ کے پھر 3 کروڑ 4 کروڑ, یہاں تو 25 کروڑ کی بھی ایک بات ہوئی ہے. اچھا, ایک ایسا شریف بندے جس کو 25 کروڑ روپے جو سنا ہے کہ خریدا گیا, تو یہ 25 کروڑ 20 کروڑ روپے دروازہ بند ہوگا تو یہ کیسے کمائیں گے؟ یہ اتنا غریب شخص کون ہے جسے 25 کروڑ کی ضرورت پڑ گئی؟ دوسری بات یہ ہے, یہ فوڈ فار تھاٹ ہے, آپ اس پہ سوچیں. دوسری بات یہ ہے, جنرل چکزئی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ بس اب اپوزیشن ختم ہو گئی, اب کوئی رستہ نہیں رہا, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, یہ ساری باتیں. بس لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہے. میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ پھر چھوڑیں, اس مریم نواز کے جلسوں کو کیوں بلیک آؤٹ کر رہے ہیں, ان کے جو پریس کانفرنس ہیں ان کو کیوں بلیک آؤٹ کر رہے ہیں, ان کے ریلیز جو ہیں وہ تمام جتنے چینلز ہیں ان کو روکا گیا ہے کہ آپ ان کے پروگرام ان میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ اتنے ہی ہم ختم ہو چکے ہیں تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری ریلیوں کو, ہمارے جلسوں کو, یہ ٹھیک ہو گیا صابر صاحب. آخری کامنٹ لے لوں, پروگرام کا ٹائم کم رہ گیا. خفیہ بیلٹ پہ پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے؟ اب اس میں ترمیم ہونی چاہیے, اور لیکن یہ جان صاحب کی ایک بات صحیح ہے کہ کیونکہ ہم ابھی اتنی پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہوئے انسٹیٹیوشن کے طور پر کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کے جیسے کھڑا ہو کر کہے کہ شہباز شریف کو جی میں نے تو سنجرانی صاحب کو ووٹ دینا ہے اور شہباز صاحب اسے نکال نہ دے پارٹی سے. لیکن سینٹ میں یہ چیز نہیں ہے اتنی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مریم صاحبہ جو ہے نا وہ عدالتی اس کے پروسیس میں چل رہی ہیں اور اس کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے. اور مجرموں کو پھر چوروں کو ہم کہیں کہ آپ کے جلسے ہم ٹی وی پہ دکھائیں تو اچھی بات نہیں ہے. سینٹ کے حوالے سے جو ریزولوشن آیا اور اس پر ووٹنگ ہوئی, آج ہم نے اس پر ڈیٹیل گفتگو کی. جو گفتگو کا حاصل تھا, ایک آخری نقطہ ہم نے اٹھایا کہ کیا سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں. تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے جو دونوں رہنما ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, انہوں نے کہا ترمیم کے ساتھ اس میں اس طریقہ کار میں ترمیم ہونی چاہیے اور سیکرٹ بیلٹنگ کی حمایت نہیں کی. عمران خان صاحب بھی پہلے اس سیکرٹ بیلٹ کو کنڈیم کرتے نظر آتے تھے, لیکن اب چونکہ حکومت میں آ گئے ہیں اب کچھ اور سٹانس ہے.
प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ, हम यहाँ से कोई राय नहीं देंगे, लेकिन आप तक वो हक़ाइक़ ज़रूर पहुँचा दिए कि आप खुद समझदार हैं, चीज़ें समझ लेंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं अपने तीनों मौजूज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।